गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। यसू के जलाली मुकद्दस फतामंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुनते हैं, देखते हैं और हमें हौसला अफजाई के लिए एप्रिसिएशन भी देते हैं। मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। अगर आप इस वीडियो पर आज पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम खुदा के कलाम को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और खुदा के कलाम को रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब के ऊपर वीडियो की सूरत में हम अपलोड कर रहे हैं। और वो सब कुछ इसलिए है कि जो खुदा की शरीयत के ख़िलाफ़, खुदा की शरीयत के बारे में गलत फहमियाँ हैं, उनकी वजाहत की जा सके, उनका अज़ाला किया जा सके। तो आज का मैं एक जो टॉपिक लेकर आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आज वीडियो जो है वो लंबी ना हो। मुख्तसर तौर पर मैं आप तमाम बहनों और भाइयों की फरमाइश पर जो ये चाहते हैं कि वीडियो लंबी न बनाएं, तो मैं आपकी ख्वाहिशातों का एहतराम करते हुए कोशिश करता हूं कि अब वीडियो जो है वो लंबी न बने। मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं, आज़ादी की कामिल शरीयत। आज़ादी की कामिल शरीयत बुज़ुर्ग याकूब के ख़त में से हम पढ़ेंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग याकूब जो कि खुदावंद यीशु मसीह के भाई भी थे और खुदावंद की शरीयत पर अमल करने की तालीम भी देते थे, खुदावंद की शरीयत को खुद भी वो मानते थे। तो उन्होंने खुदावंद की शरीयत को बादशाही शरीयत कहा है, आज़ादी की कामिल शरीयत भी कहा है। तो मैं आप सबके सामने बुज़ुर्ग याकूब का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। तो खुदा के कलाम पर हमें अमल करना चाहिए, महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनना है। तब ही खुदा का कलाम हमें आज़ाद करवा सकता है, हमें हमारी तमाम गलतियों से और तमाम उन नापाकियों से खुदा का कलाम आज़ाद करता है, जिसके सबब से हम खुदा के हुजूर में शादमान होते हैं। क्योंकि जो शख्स ग़ुलाम है वो आज़ादी की कामिल शरीयत पर अमल नहीं कर सकता। गुनाह का ग़ुलाम, शैतान का ग़ुलाम, रीत व रस्मों का ग़ुलाम और सिस्टमेटिकली ग़ुलाम खुदा की शरीयत जो आज़ादी की कामिल शरीयत है उस पर अमल नहीं करता। तो बुज़ुर्ग याकूब एक दफ़ा फिर से अमल पर ज़ोर देते हैं और फरमाते हैं कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो वो लोग जो सिर्फ बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं बहस मुबाहिसों के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, उनके बारे में बुज़ुर्ग याकूब फरमाते हैं कि वो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा देने वाले कई इकसाम के लोग हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं, और ज़्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ बुज़ुर्ग याकूब फरमाते हैं कि वो शख्स जो खुदा के कलाम को महज सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो ऐसा इंसान है जो अपने आप को धोखा देता है, और जो अपने आप को धोखा देता है वो आज़ादी की कामिल शरीयत को कभी नहीं मानता। तो यहाँ लिखा है
کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ تو یہاں مثال دی گئی ہے اس شخص کی کہ جو بہت کلام سنتا ہے، بہت زیادہ نالج رکھتا ہے، لیکن خدا کے کلام پر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو وہ ایک ہی بہانہ لگا دیتا ہے کہ جی اعمال سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اعمال سے کوئی نجات تو ہو نہیں سکتی، اس لیے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کا فضل ہی کافی ہے، خدا کا فضل ہمیں نجات دے گا، خدا کا فضل ہمیں بچائے گا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بزرگ یعقوب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا انسان ہے جو اپنی شکل و صورت کو آئینے میں دیکھتا تو ہے لیکن دیکھ کر بھول جاتا ہے کہ وہ کیسا تھا، وہ فوراً بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ فوراً بھول جاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنے چرچ میں رکھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ خدا کے کلام کو بھول کر دنیا کی ریت و رسموں میں اس وقت مگن ہیں، مشغول ہیں۔ جیسا دنیا کو اچھا لگتا ہے ویسا انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں دنیا کو خوش نہیں کرنا، ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے۔ خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کے کلام کو مانیں، کیونکہ خدا کا کلام آزادی کی کامل شریعت ہے اور وہ جو ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ خدا کا کلام بند بند اور روح جان اور بند بند بلکہ دل کے ارادوں اور خیالوں کو بھی جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آزادی کی کامل شریعت بزرگ یعقوب فرماتے ہیں کہ عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ دن رات لکھا ہے کہ تیرا دھیان خدا کی شریعت پر ہونا چاہیے۔ یہاں لکھا ہے لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ تو آزادی کی کامل شریعت بزرگ یعقوب فرماتے ہیں کہ جو آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں برکت پائے گا، جیسا کہ خدا کے کلام میں استثناء کی کتاب اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے کہ خبردار، اگر تو میرے حکموں پر احتیاط سے عمل کرے گا تو اندر آتے مبارک ہوگا، باہر جاتے مبارک ہوگا، اور جس کام کو بھی تو ہاتھ لگائے گا میں اس میں برکت کا حکم دوں گا۔ سو میرے عزیزو، خداوند کے کلام پر عمل کرنے سے برکت ملتی ہے، خداوند کے کلام پر غور سے نظر کرنے سے برکت ملتی ہے، اور خداوند کے کلام کو بزرگ یعقوب آزادی کی کامل شریعت کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان سے پہلے بزرگ داؤد خداوند کی شریعت کو کامل شریعت کہتے ہیں، آزادی کی کامل شریعت کہتے ہیں، جو آزاد کرتی ہے، جو دانائی بخشتی ہے، جو انسان کو خدا کی نظر میں پیارا بناتی ہے، فرما بردار بناتی ہے۔ تو میرے ساتھ آپ زبور کی کتاب اس کے دیکھیں، زبور نمبر 19 کو دیکھیں گے، آیت نمبر 7 کو پڑھ رہا ہوں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے۔ خداوند کی شریعت کو بزرگ داؤد کامل کہتے ہیں، کیونکہ خداوند کی شریعت خدا نے دی ہے، اور خدا جو کچھ بھی دیتا ہے اسے خدا کے لوگ کامل مانتے ہیں۔ خدا کی شریعت کامل ہے، اس لیے بزرگ یعقوب اسے آزادی کی کامل شریعت کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے وہ جان کو بحال کرتی ہے،
جان کو بحال کرتی ہے۔ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کا کلام ہمارے بند بند اور گودے میں سے گزر کر دل کے ارادوں اور خیالوں کو جانچتا ہے، ہماری جان کو بحال کرتا ہے، بیماریوں سے چھڑاتا ہے اور ہر طرح کی ناپاکی سے ہمیں آزاد کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام پاک ہے۔ خدا کے کلام میں عظمت ہے، خدا کے کلام میں نور ہے، خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر ہے، ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں سے گزر کر دل کے ارادوں اور خیالوں کو جانچتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی کامل شریعت جس نے بھی مانی، خدا نے اس کے کام میں اس کو برکت دی۔ خدا کی کامل شریعت ہمارے خداوند یسوع مسیح مانتے تھے، خدا کی کامل شریعت خداوند یسوع مسیح کے رسول مانتے تھے، خدا کی کامل شریعت انبیاء کرام مانتے تھے، خدا کی کامل شریعت جو بھی خدا پر ایمان لاتا ہے، خدا اسے اپنی شریعت دیتا ہے، اپنے قوانین دیتا ہے کہ یہ میرے قوانین ہیں، اس پر عمل کرو، میں نے تمہیں مفت میں راست باز ٹھہرایا ہے، اب میرے فرما بردار بنو اور میرے قوانین اور احکامات پر عمل کرو تاکہ تم آزاد رہو۔ آپ دوسری طرف اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو آزادی کی کامل شریعت نہیں مانتے، بلکہ پرانے عہد نامے کو غلامی سے تعبیر کرتے ہیں، ضعیف باتیں کہتے ہیں اور خدا کے کلام کی پرانے عہد نامے کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس گناہ سے توبہ کریں، خدا کی شریعت کو قبول کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتا ہے، لیکن شریعت میں سے ایک نقطہ اور ایک شوشہ ہرگز نہیں ٹل پائے گا، نہیں ٹلے گا، کیونکہ یہ کامل شریعت ہے جس کی سپورٹ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی، زور دیا کہ جو خداوند کی شریعت کی تعلیم دے گا اور خود بھی اس پر عمل کرے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، جیسا کہ آج لوگ بھولے بھالے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ خدا کی شریعت کی توہین کر لو، جتنی کر سکتے ہو کر لو، سیدھے جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم پر خدا کا فضل ہو چکا ہے۔ بے شک فضل تو ازل سے ہے، اور خدا نے ہر دور میں اپنے فضل سے ہی انسان کو نجات بخشی، اپنے فضل سے ہی انسان کو رہائی بخشی، اور اپنے فضل سے ہی ایمانداروں کو سرفرازی بخشی۔ لیکن آزادی کی کامل شریعت خدا نے ساتھ ساتھ دی۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد خداوند کی شریعت کی حمایت میں بولتے تھے، خداوند کی شریعت کو وہ مانتے تھے اور انہیں مختلف طریقے سے بیان بھی کرتے تھے۔ آج اس بات کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو فرق محسوس کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، مسیحت کتاب مقدس میں سے جو ملتی ہے، اگر ہم اس پر بغور دھیان کریں تو وہ آزادی کی کامل شریعت تورات کو مانتے تھے۔ وہ تورات کے مطابق اپنی عبادت کرتے تھے، تورات کے مطابق اپنے بچوں کا ختنہ کرتے تھے، تورات کے مطابق وہ خدا کے سارے قوانین مانتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، یروشلم کی کلیسیا کی ہسٹری پڑھ لیں، وہ سب کے سب خداوند کی شریعت میں سرگرم تھے۔ ہمیں بھی سرگرم ہونا ہے، دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، خداوند کی شریعت میں سرگرم ہونا ہے تاکہ ہم بحال ہو سکیں، ہماری کلیسیائیں بحال ہو سکیں، ہمارے گھرانے بحال ہو سکیں، اور مسیحت کے اندر ایک نئی جان آ جائے۔ آج میں آپ سب کے سامنے
یہ گواہی دیتا ہوں، یہ حوالہ پیش کرتے ہوئے کہ خداوند کی شریعت آزادی کی کامل شریعت ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، اور آگے لکھا ہے خداوند کی شہادت برحق ہے، وہ نادان کو دانش بخشتی ہے۔ میرے عزیزو، دنا بنے، عقل مند بنے، اور خدا کے کلام کی توہین نہ کریں، بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سچے مسیحی ہونے کا ثبوت دیں، خداوند کی شریعت کو قبول کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔